शरीयत और लॉजिक साथ साथ। को भी नहीं पुकारते। फरिश्ते ने हजरत मरियम को औलाद अता की, कुरान में आता है, समझो इसको अच्छी तरह। जिब्रील आए हजरत मरियम के पास, मरियम ने पूछा कौन हो, फरमाया फरिश्ता हूं, इंसान नहीं हूं। क्यों आए हो? ली अहबा लकी गुलामन ज़किया, बेटा देने के लिए आया हूं। तो क्या अल्लाह ने जिब्रील को इख्तियार दे दिया कि औलाद दें? नहीं इख्तियार दिया। अल्लाह बेटा दे रहे हैं, फूंक किसकी इस्तेमाल हो रही है? बोलो भाई, जिब्रील की। यही वजह है कि जब भी औलाद मांगी जाती है, कभी भी किसी फरिश्ते से या जिब्रील से, बोलो ना, नहीं मांगी जाती। तो अगर आप ये दलाइल देते हो कि अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए और ये किया, ये मौजज़ा दिखाया, तो हम अल्लाह के नबी से मांगते हैं, तो फिर औलाद किससे मांगनी चाहिए? जिब्रील से। वो तो कुरान में आता है कि उन्होंने हजरत मरियम को बगैर बाप के औलाद दी। तो जो बगैर शोहर के अब किसी औरत को औलाद दे सकते हैं, तो मियाँ बीवी को क्यों नहीं दे सकते फिर? वो यहां तो शोहर भी है और बीवी भी है और दोनों सेहतमंद हैं, तो फिर जिब्रील से क्यों नहीं मांगते? इसीलिए नहीं मांगते, हमें पता है कि हजरत मरियम के औलाद का हो जाना जिब्रील की कुदरत की दलील नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की दलील है। और इससे ये भी पता चला कि ये जो निस्बत है कि मैं तुम्हें औलाद दे रहा हूं, ये निस्बत हकीकी नहीं है, मजाजी है। बाज दफा किसी के हाथ पे जब कोई काम होता है तो निस्बत उस शख्स की तरफ कर दी जाती है, क्योंकि बाज लोग ये भी दलील देते हैं कि देखो नबी ने कहा कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। हजरत ईसा ने कहा उबरीहुल अकमहा, मैं कोढ़ के मरीजों को और मादरजात नाबीनाओं को मैं शिफा देता हूं। तो इससे पता चलता है कि हजरत ईसा दे रहे हैं ना, तो अल्लाह ने इख्तियार दिया, तभी तो हजरत ईसा कह रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूं। इसका जवाब समझें कि बाज दफा ऐसे होता है, इसको कहते हैं निस्बत मजाजी। देखो जबान में ना मजाज बहुत चलता है। मैं इसके एक मिसाल देता हूं कि आप क्या कहते हैं, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, हालांकि गाड़ी नहीं, गाड़ी का टायर पंचर, लेकिन निस्बत आपने गाड़ी की तरफ कर दी सहूलत के लिए। आप कहते हो यार उस दावत में फला बंदा 3 डिशें खा गया, हालांकि डिश कोई खा सकता है, डिश के अंदर जो चावल थे वो खाए होते हैं, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर दी? तो लुगत में, ज़बान में, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, अरबी हो, सब में ये चलता है कि करनी किसी और की तरफ निस्बत चाहिए थी। इसको मजाज कहते हैं। आप किसी को शेर कहते हैं तो मजाजा नहीं है, हकीकत नहीं है, मजाज लेके लग रहा है देखने में शेर। हरकतें कैसी हैं? शेर जैसी। हरकतें कुत्ते जैसी हों तो लोग प्यार से ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? बोलो ना कुत्ता कहते हैं, नफरत से। अब देखो नफरत से कहते हैं, मगर मैंने उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? प्यार से। ये भी मजाज है कि आप बिल्कुल उसके अपोजिट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको कलाम में चाशनी पैदा करने के लिए, वरना किसी को प्यार से कुत्ता नहीं कहा जाता। प्यार से कुत्ता, देखो 2 आदमी बहुत लड़ रहे हो ना और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नफरत हो, तो मजाजन कह दिए जाते हैं यार इन दोनों की तो मोहब्बत ही कभी ख़त्म नहीं होती, पता नहीं कुछ क्यों इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, मकसद क्या होता है, नफरत क्यों कर रहे हैं? तो मजाज में अपोजिट चीज़ें चलती हैं। देखो कुरान में आता है, कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हलाल व हराम करने का इख्तियार सिर्फ किसके पास है? अल्लाह। नबी ने एक मरतबा कसम खा के शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया कि मैं शहद नहीं खाऊंगा। कुरान ने कहा लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल कर दिया आप उसे हराम क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? ये ऑप्शन, ये इख्तियार किसके पास है? ऑप्शन तो नहीं कहेंगे इसको, ऑप्शन तो दो चीज़ों का है। ये ताकत किसके पास है? नबी अल्लाह के हलाल को बयान करते हैं, खुद से नबी हलाल नहीं करते, ना किसी चीज़ को हराम कर सकते हैं ना हलाल, ये तब अल्लाह के पास है। तभी अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर एक चीज़ को हराम किया, अल्लाह ने कहा आपने कैसे हराम कर लिया, लिहाजा इस कसम को तोड़ें, कफारा अदा करें। लेकिन एक जगह कुरान में आता है ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वली उहिल्ल लकुम बादल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास आए और कहा मैं इसलिए आया हूँ कि चंद चीज़ें जो तुम पर हराम कर दी गई थीं अल्लाह ही की तरफ से, मैं उनको हलाल करने आया हूँ। एक तरफ कुरान कह रहा है कि आप कोई हलाल व हराम नहीं कर सकता, एक तरफ ईसा इब्ने मरियम कह रहे हैं कि मैं क्या करने आया हूँ? हलाल। तो असल में ये भी निस्बत क्या है? मजाजी।
کیونکہ کریں گے اللہ ہی حلال, اس حلت کو بیان حضرت عیسیٰ کریں گے, اس لیے حضرت عیسیٰ نے مجازن اپنی طرف اس کی نسبت کر دی. تو مجازن نسبت اس طرح قرآن میں بھی ہوئی ہے, جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کے لائے ایک بزرگ. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, کون ہے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لاؤں گا, مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں حاضر کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے جو ایک تھے جن کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا, انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا, اور کہا اور تخت حاضر. تو یہ کام کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اختیارات اگر اللہ نے ان بزرگ کو دیے تھے تو پہلے اللہ سلیمان علیہ السلام کو دیتا نا یہ اختیارات جو نبی تھے, تبھی تو کہنے کون لائے گا بھائی. پتہ یہ چلا کہ لایا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی, لیکن بزرگ نے نسبت اپنی طرف کر دی کیونکہ ان کو الہام ہوا کہ اللہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کام دکھا دے گا, تو انہوں نے کہا میں لے کر آؤں گا. حالانکہ وہ نہیں لا رہے ہیں, جو یوں کر سکتا ہو وہ تو دنیا کا نظام ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا بھائی. تبھی میں کہتا ہوں نا, یہ روحانی علاج والے کہتے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اس کو بولو پٹھان ہوٹل سے پیسوں کے بغیر 2 پراٹھے اٹھا کے لا, تو کہاں سے لائے گا قدموں میں؟ 2 پراٹھے تو دور کی بات, 1 پراٹھا, کیونکہ 2 سے پیٹ صحیح طرح بھرتا ہے اس لیے میں 2 کی مثال دیتا ہوں. اٹھا کے لے آ تو 1 پراٹھا نہیں لا سکتے بھائی. یہ میری اور آپ جیسے, میں تو نہیں الحمدللہ یہ آپ جیسے کچھ معذرت کے ساتھ جو بیان نہیں سن رہے, کچھ بیوقوف لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کی دکانیں چل رہی ہیں, ورنہ یہ تو بغیر پیسوں کے پراٹھا نہیں اٹھا سکتے. پیسوں کے ساتھ بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے پراٹھا اٹھانے کے لیے. چلو پیسے دے کے یوں اٹھا لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو جو پراٹھا نہیں اٹھا سکتا وہ آپ کی محبوبہ کو آپ کے قدموں میں کہاں سے ڈال سکتا ہے. تو انبیاء کرام کا معجزہ سمجھ میں آ گیا کہ جو معجزات انبیاء کے پاس ہوتے ہیں وہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہوتے. اللہ جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنے کسی حبیب کے ہاتھ پر, اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی نبوت پہ یقین آ جائے. اور بزرگ کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے, بشرطے کہ محبوب ہونے کے دوسری چیزیں پائی جائیں, گناہوں سے بچتا ہو, بدعات سے بچتا ہو. تو اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ما فوق الاسباب اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں, تو پھر میرے بھائی یہ شرک ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ میں نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دی. اب میں آخری سوال کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ سوال میں پہلے بھی کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ بھائی جو یہ مانتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اختیار دیے ہوئے ہیں اور وہ جب چاہیں اللہ کی عطا سے حاجت پوری کرتے ہیں, تو پھر میں ایک سوال اکثر دہراتا ہوں کہ اللہ نے کیا تمام اختیارات دے دیے ہیں یا بعض اختیارات دیے ہیں؟ اگر اللہ نے تمام چیزوں کے اختیارات دے دیے ہیں تو پھر ہم کب اللہ کو مانگیں, اللہ سے مانگیں, اور کب اللہ کے نبی سے مانگیں؟ جب سارے ہی دے دیے. بھائی وزیر اعظم اگر مکمل اختیار دے دیتا ہے کسی کو بھی تو پھر وہ وزیر اعظم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح ہے نا. پھر تو جب اس کو دے تو وہ بھی دوسرا گویا وزیر اعظم ہی بن گیا وہ تو اگر سب اختیارات دیے ہیں تو پھر ہم کون سی چیز میں اللہ کو پکاریں اور کون سی چیز میں نبی کو؟ یا ساری زندگی اگر نبی ہی کو پکارتے رہیں اللہ کو نہ پکاریں تو کہ یہ کوئی برا کام ہوگا یا اچھا کام ہوگا؟ اس کا جواب دیں. دوسری بات یہ کہ اگر سارے اختیارات نہیں دیے, کچھ چیزوں کے دیے ہیں, تو وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں یا مجہول ہیں؟ یعنی وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں, یا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اگر پتہ نہیں ہے تو جب پتہ ہی نہیں تو اختیار دینے کا فائدہ کیا؟ آپ کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ وزیر اعظم نے کون کون سے ڈپارٹمنٹ کس کے حوالے کیا ہے تو حوالے کرنے کا فائدہ ہوگا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز دی ہے, نبی کو کون سی چیزوں کو اختیار دیا ہے, تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم مانگیں گے کیسے؟ اور اگر پتہ ہے کہ نہیں ان چیزوں کا اختیار دیا ہے تو ان چیزوں کی لسٹ یوٹیوب پہ شائع ہونی چاہیے, اخبار میں آنی چاہیے, کتابوں میں چھپنی چاہیے کہ بھائی اللہ نے تمام چیزوں کے اختیارات نہیں دیے بلکہ بعض چیزوں کے دیے, وہ بعض یہ ہیں, اولاد کا ہے بارش کا نہیں ہے, رزق کا ہے مگر فلاں چیز کا نہیں ہے. اس طرح سے آپ ایک لسٹ شائع کریں. تو میں نے یہ اعلان پہلے بھی گھمائے تھے لیکن لوگ پتہ نہیں بری بری گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں الٹی سیدھی. یوٹیوب پہ اپنے خلاف کمنٹس پڑھو نا, آدمی حیران ہوتا ہے یار ہم ادھر لوگ جھک جھک کے مصافحہ کر رہے ہیں
اور ادھر ماشاءاللہ ایک عجیب حساب بنا ہوا ہے. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو, ان باتوں کو سنجیدگی سے لو. صرف اور صرف تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. ہاں میں بزرگوں پہ شرک کے فتوے نہیں لگاتا. اگر کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ نے فلاں نے کشتی پار لگا دی, فلاں نے یہ کر دی, تو تعویل کر لینی چاہیے. بھائی انہوں نے بھی مجازن نسبت کر دی ہوگی. جیسے میں یہ کہہ دوں کہ حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا, تو یہ حضرت عیسیٰ کی طرف جو میں نے نسبت کی ہے, یہ نسبت کیا ہے؟ مجازن. صحیح ہے نا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا مفتیوں نے فلاں چیز کو حلال کر دیا ہے, لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا, ابے مفتی نے فتویٰ دیا, اس کی بیوی کو طلاق ہوئی تھی, انہوں نے اس کو حلال کر دیا. تو ایسے آدمی پہ بھی شرک کا فتویٰ لگنا چاہیے, لیکن ہم نہیں لگاتے, اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حلال تو یعنی اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. تو مفتی کی رائے یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں حلال ہے, مگر مفتی اس کو بیان کر رہا ہے تو لوگ نسبت کر دیتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, انہوں نے حلال کر کے دیا. یہ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تعویل جو ہے نا, تعویل شرک کے معاملے میں, کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانے کے معاملے میں علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ 99 مطلب نکلتے ہوں کسی بات کے, 99 مطلب سے وہ کافر نکل رہا ہو, اور ایک اس کی بات کی ایسی تعویل ممکن ہو جس سے اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگ رہا ہو, تو اس ایک تعویل کو لیا جائے گا, اور 99 باتوں کو یعنی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے. تو بڑے بڑے بزرگ گزرے جنہوں نے مجازن نسبت کر دی کہ فلاں نے کشتی پار کر دی, فلاں نے یہ کر دیا, تو وہ نسبتیں مجازی ہوتی ہیں. ہاں جو آدمی کھلے عام شرک کا پرچار کر رہا ہو اور وہ کہے کہ میں مانتا ہوں یہ مجازی نہیں ہے, وہ خود اپنی بات کی تعویل کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو پھر اس کی تعویل نہیں کی جائے گی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا, یہ جب چاہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, ان کو پورا مکمل اختیار دیا, تو پھر اس کی تعویل, بھائی پھر تعویل کرو گے تو پھر اس آیت کا مطلب ہی نہیں نکلے گا نا کوئی. کہ جیسے وہ ہمارے اسکول میں قادیانی پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ, ایک قادیانی تھا, تو وہ بار بار کہتا تھا کہ یہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے, امام مانتے ہیں. تو میں حیران ہوتا تھا یہ علماء قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں. تو بڑی بحث ہوتی تھی اس سے, وہ پتہ چلا اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں. بعد میں اس کمبخت نے ظاہر کیا کہ نہیں ہم نبی مانتے ہیں. جب ایک آدمی صاف طور پہ کہہ دے کہ میں نبی مان رہا ہوں, پھر اس کا تو کوئی مطلب دوسرا نکلتا نہیں ہے. جب نکلتا نہیں ہے تو پھر خام خواہ میں اس کو دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسے اپنا دائرہ, اپنے آپ کے دائرے سے نکلنے کا جو ہے نا, دائرے میں جتنی جگہ ہے اتنی ہی پبلک آئے گی, مزید کو گھسیڑو گے تو جو پرانے ہیں وہ دائرے سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو سب جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم بھی بنائی ہے اللہ نے. کچھ لوگ دائرہ اسلام میں آئیں گے, کچھ دائرہ کفر میں آئیں گے. تو اتنی تعویل کرنا, اتنی کہ دائرہ کفر میں کوئی بندہ ہی نہ بچے, تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. اسلام کا ایک محدود دائرہ ہے, کچھ مخصوص عقائد ہیں, ان عقائد کے اگر اختیار کرو گے تو دائرہ اسلام میں آ جاؤ گے, ان عقائد کو اگر اختیار نہیں کرو گے تو دائرہ اسلام میں نہیں آؤ گے. اور اس کی بنیادی اور پہلی سیڑھی کیا ہے؟ کلمہ توحید. اور توحید کا میں جو رکن اعظم ہے, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے. یہ والی پکار جس پہ میں نے تفصیلی بیان کیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کا